बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर इतनी बुरी ख़बरें इतनी ज़्यादा तादाद में आ रही हैं कि जहन परेशान हो जाता है कि पाकिस्तान में ये आखिर हो क्या रहा है। लेकिन मेरा प्रोग्राम जो है आज का वो उसमें ज़्यादा हिस्सा ईरान ही से मुतल्लक़ है, क्योंकि ये एक बहुत अहम आलमी इशू है और आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों में आलमी सियासत के अंदर जो तब्दीलियाँ होने वाली हैं उनमें ईरान का बहुत बड़ा, इस ईरान के इशू का बहुत बड़ा किरदार होगा। इसीलिए मैं ईरान पर ज़्यादा बात करूँगा, कुछ ज़िक्र पाकिस्तान से आने वाली बुरी ख़बरों का, और फिर जंगजू ग्रुप के ज़वाल पर भी कुछ बातें मैं करूँगा। लेकिन ये इशू इतना अहम है, इतना बड़ा है, ये जंगजू वाला कि इस पर अलग से प्रोग्राम करना चाहिए, लेकिन चंद गुजारिशात मैं करूँगा इस हवाले से। आगाज़ करते हैं अब ईरान से। ईरान के पासदारान इनकलाब के तर्जमान न्यूज़ इदारे तस्नीम ने बाकायदा एक एडिटोरियल कमेंट्री में ये ऐलान कर दिया है कि अब ईरान को एटम बम बनाना ही पड़ेगा ताकि आइंदा के किसी तनाज़े में महफूज रहा जा सके और मुज़ाकरात में अपनी पोजीशन मजबूत की जा सके, क्योंकि ईरान इस वक्त ये महसूस कर रहा है, ख़ास तौर पर पासदारान इनकलाब के नासर, कि मुज़ाकरात में हमारे साथ डंडी मारी गई है, ज़्यादती हुई है, और ख़ास तौर पर लबनान के हवाले से ईरान की परेशानी और फ़िक्रमंदी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक कमेंट्री जो है, इसको पासदारान का सरकारी मौक़िफ़ समझना चाहिए। पस मंज़र इसका ये है कि ईरान ने जो अफजूदगी की थी वो इसी मकसद के लिए की थी कि एटम बम बनाया जाएगा, लेकिन सरकारी तौर पर ईरान ने हमेशा ये ऐलान किया कि हम तो एटम बम को गैर इस्लामी हथियार समझते हैं, हमारे लीडर इसके ख़िलाफ़ फतवा दे चुके हैं, हम तो एटम बम बनाना ही नहीं चाहते। कल परसों मैंने एक मज़ेदार तबसरा देखा, ईरान के एक तर्जमान है कोई जॉन हुसैन, वो बड़ी दिलचस्प तौजीह पेश कर रहे थे कि दरअसल ये जो 60% अफजूदगी यूरेनियम की ईरान ने की है, तो इसका मकसद मुज़ाकरात में अपनी पोजीशन मजबूत बनाना है, एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। यानी ये भी एक तौजीह है, अकल को नहीं लगती, और लेकिन वो करते हैं। असल कहानी ये है कि ईरान का इरादा पहले दिन से ही एटम बम बनाने का था, लेकिन वो बना नहीं सका। तो अब ईरान के पासदारान की ये सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने ये कमेंट्री जारी करके ईरान के अंदर का इरादा सामने ओपन यानी मैदान में पेश कर दिया है। ये रिकॉर्ड पर आ गई है। अगरचे इस कमेंट्री के छपने के बाद फिर पासदारान की क़यादत को एहसास हुआ कि ये एतराफ़ करके हमने बड़ी गलती की है। उसके बाद फिर पासदारान ने एक बयान जारी किया तर्जमान के ज़रिए, एक और तर्जमान के ज़रिए, कि ये जो कमेंट्री है ये पासदारान की सरकारी पॉलिसी नहीं है। हालांकि ये तस्नीम और पारस न्यूज़ एजेंसियां पासदारान इनकलाब की आवाज़ हैं, तर्जमान हैं, और इनमें छपने वाले हर तबसरे को पासदारान का सरकारी बयान समझा जाता है। इस पर बात करेंगे इस सवाल के जवाब में कि क्या ईरान एटम बम बना सकता है, और साथ ही अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने दो दिन अमेरिका ने हमले किए इनकी अहम तनसीबात पर, और दोनों ही दिन ईरान ने उसका जवाब दिया बहरीन और कुवैत पर हमलों के ज़रिए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ईरान का जवाब इतना कमज़ोर क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले क्या एटम बम बना सकता है, तो जवाब इसका वाज़ेह है कि एटम बम नहीं बना सकता, और अगर उसने बनाने की कोशिश की तो इस वक्त तो अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ बरसरे जंग है। अगर इसने एटम बम बनाने की कोशिश की, अव्वल तो कोशिश का इम्कान भी नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए ये कोशिश करता है, तो ईरान के ख़िलाफ़ आलमी कोलिशन बन सकती है, जिस तरह इराक़ के ख़िलाफ़ बनी थी। अगरचे इराक़ के ख़िलाफ़ बनने वाली कोलिशन सरासर झूठी इतलात पर मुश्तमिल थी, लेकिन ये तो ईरान के अंदर जो मामलात हो रहे हैं वो उसके लिए तो किसी तहकीकात की, किसी सबूत की ज़रूरत ही नहीं। यानी ईरान का अपना मौक़िफ़ है कि हमने 60% यूरेनियम अफजूदा कर लिया है, और फिर ये इनकी सरकारी न्यूज़ एजेंसी का एडिटोरियल कमेंट्री ये भी सामने आ गई है कि ईरान को अब एटम बम बनाने के अलावा ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ये बम बनाना ही पड़ेगा। तो कोलिशन बन सकती है, और कोलिशन बनी तो फिर ईरान के लिए एटम बम बनाना तो बड़ी मुश्किल दूर की बात है, इसके लिए मामूल के बम बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। ईरान के हालात इतने तंग हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि ईरान में जो पासदारान की क़यादत है, हुआ ये
کہ امریکی حملوں میں جو ان کی ایک تجربہ کار قیادت تھی، یعنی اس قیادت کا جو تسلسل تھا جو 1980 کے بعد سے چلا آ رہا تھا، وہ تسلسل ٹوٹ گیا اور ایک دم گیپ آ گیا۔ اب جو قیادت ہے یہ اس مقام کی قیادت تھی ہی نہیں۔ ان کو وہ جو خلا پیدا ہوا اس کو پر کرنے کے لیے جو لوگ آگے آئے، ان کے اندر ایک تو میچورٹی نہیں ہے، اور دوسرے یہ خیالات اور توہمات کی دنیا میں رہتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ان کے اندر اختلاف رائے ہے، کسی بات پر اتفاق نہیں، جس کا مشاہدہ ہم نے مذاکرات کے دوران کیا کہ ایک دن ایک موقف کا اعلان کیا جاتا تھا، اگلے دن اس موقف کی تردید کر دی جاتی تھی۔ تو یہ سارا اندرونی اختلافات کا شاخسانہ تھا۔ اب ان کے توہمات یہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسیحا آسمانوں سے اترے گا اور امریکہ کو شکست دے دے گا اور ایران اس علاقے کی ایک سپر پاور بن جائے گا۔ یہ توہمات مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، عیسائیوں میں بھی رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسیحا آئے گا اور ان کو ترقی کے مقام پر، طاقت کے مقام پر بٹھا دے گا۔ حالانکہ اگر وہ طاقت کے مقام پر بیٹھے تو اپنے زور بازو، محنت اور اپنی غلط پالیسیوں کی اصلاح کے نتیجے میں وہ دنیا پر قابض ہونے میں کامیاب ہوئے۔ کوئی مسیحا نہیں اترا کرتا، یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ ایران کے مولوی حضرات کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ انہیں مدرسوں میں توہمات کی تعلیم دی جاتی ہے، اور سارے غیر عقلی، غیر شرعی اور کیا کہنا چاہیے غیر منطقی قسم کے توہمات کا شکار یہ قیادت اب اس لیڈرشپ سے بھی محروم ہو گئی ہے جو معاملات کو کچھ نہ کچھ سمجھتی تھی۔ تو ایٹم بم ایران نہیں بنا سکتا، اس کا یورینیم جو دفن ہے وہ ابھی تک دفن ہے، اور وہ اس وقت تک دفن رہے گا جب تک کہ کوئی تصفیہ نہیں ہو جاتا کہ اس کا کرنا کیا ہے، اور اگر تصفیہ نہ ہوا تو پھر حملہ ہوگا۔ ایک تو بات یہ۔ اب دوسری بات، ایران نے ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ عمان کو یعنی متبادل رستہ بنانے کا اختیار یا اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ معاملہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی جگہ ایک دکان چل رہی ہو تو اسی سڑک پر کوئی دوسرا آدمی اسی چیز کی دکان لگا لے، اور یہ دکاندار کہے کہ یہ دوسرا دکاندار کہاں سے آ گیا، میں تو اس کی دکان گرا دوں گا۔ ظاہر مارکیٹ کے اصولوں کے جو خلاف ہے، اس کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر عمان نے اپنے ساحل کے ساتھ کوئی کاریڈور بنایا ہے تو ایران یا کوئی اور ملک اسے کیسے روک سکتا ہے۔ تو ایران نے معاہدوں کا عملاً توڑ دیا اور اس جہاز پر حملہ کیا۔ امریکہ نے جواب میں کارروائی کی، اور امریکی کارروائی بہت ایک اسٹرانگ قسم کا اٹیک تھا جس میں ان کے بہت ساری تنصیبات تباہ ہو گئی۔ اور دوسرے دن ایران نے پھر ایک اور جہاز پر حملہ کر دیا، وہ پاناما کا کوئی جھنڈے والا جہاز تھا، اس پر حملہ کر دیا۔ وہ اس کو کوئی اتنا نقصان تو نہیں ہوا، لیکن امریکہ نے اس پر کارروائی کی، اور پھر ایران کی وہی خاص طور پر جو جنوبی ساحل، جو ایران کا جو ساحل ہے، وہاں بہت ساری تنصیبات، رڈار اور میزائلوں کے گودام، اور جہاں جہاں ان کو سراغ ملتا ہے ان کی نظر میں تو ہیں یہ چیزیں، کہاں کہاں کیا پڑا ہوا ہے۔ تو وہ جتنی ایک کارروائی، ایک سلیکٹڈ قسم کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں امریکہ والے تو وہ کر ڈالتے ہیں۔ دونوں حملوں کے جواب میں ایران نے جو جوابی کارروائی کی وہ تھی بحرین اور کویت کے اڈوں پر، اور ظاہر یہ بہت کمزور رد عمل تھا، اس لیے کہ بحرین کے جس اڈے پر حملہ کرتا ہے، ایران جس اڈے پر حملہ کرتا ہے، وہ اڈا پہلے ہی امریکہ تقریباً خالی کر چکا ہے، کیونکہ اس اڈے کو پچھلے ایرانی حملے میں جب جنگ ہو رہی تھی تو خاصا نقصان پہنچا تھا۔ تو ماضی کی نسبت یعنی اب سعودی عرب پر بھی حملہ نہیں کرتا، امارات پر بھی حملہ نہیں کرتا، قطر پر بھی حملہ نہیں کرتا، یہ لے دے کر کویت اور بحرین رہ گئے ہیں۔ تو یہ کمزور حملہ، اور حملے کی جو شدت ہے، جو میگنیچیوڈ ہے، وہ بھی بہت معمولی ہوتا ہے، اور حملے ناکام بنا دی جاتے ہیں۔ اس ناکامی کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی بتاؤں گا، اور یہ کہ یہ حملوں کا جو سکوپ ہے، یعنی ایران کے پاس حملوں کے لیے جو سپیس ہے وہ اتنی کیوں زیادہ سکڑ گئی ہے۔ تو اس کی وجہ سیدھی سیدھی ہے کہ ایک تو سعودی عرب جو سب سے بڑا ملک ہے اس خطے کا، یعنی عرب دنیا کا، تو وہاں سے امریکی فوج اڈے خالی کر کے جا چکی ہے، تو وہاں ایران کے لیے کوئی جواز باقی نہیں رہا کہ وہ سعودی عرب پر حملے کرے۔ اور وہاں ریاض اور ایک دو اور مقامات تھے جہاں امریکہ کے فوجی موجود تھے، وہ وہاں سے چلے گئے، اور ان کی جگہ سب نے دیکھا کہ پاکستانی فوج نے لے لی۔ تو سعودی عرب اس لحاظ سے خارج ہو گیا، قطر اس لحاظ سے خارج ہے، اور
کہ وہ پاکستان اور قطر جب بھی ایران کو امریکہ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان دونوں ملکوں سے رابطہ کرتا ہے اور اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اور ان کو ایران کو فیور بھی ملتی ہے، پاکستان سے بھی ملتی ہے، قطر سے بھی ملتی ہے۔ تو قطر پر حملہ کرنے کا جو فیصلہ ہے ایران نے خود ہی اس کو لسٹ سے خارج کر دیا ہے، کیونکہ قطر سے وہ اب نہیں بگاڑنا چاہتا۔ پیچھے رہ گئے امارات کا مسئلہ ذرا مختلف ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ پچھلی مرتبہ جب امارات کی ریفائنری ایران نے نظر آتش کی تھی تو امارات نے اعلان کیے بغیر ایک حملہ کیا تھا، اور ایران کی ایک بہت بڑی ریفائنری جو کہا جاتا ہے کہ ایران کی دوسری سب سے بڑی ریفائنری تھی، اور اس کو جلا کر بھسم کر دیا تھا، یعنی اس پر اس شدت سے حملہ کیا کہ ایسا نہیں ہوا کہ ریفائنری کے ایک حصے کو نقصان پہنچا اور ایک حصہ بچ گیا اور آگ بجھا دی گئی، نہیں، وہ پوری کی پوری ریفائنری جل کر راکھ ہو گئی۔ اور امارات نے اس حملے کو اون نہیں کیا، لیکن پوری دنیا کا پریس یہ بتا رہا تھا کہ یہ حملہ امارات ہی نے کیا ہے۔ پھر جو امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی جو خفیہ چیزیں لیک ہوتی ہیں ان سے بھی یہ پتہ چلا کہ یہ حملہ امارات ہی نے کیا تھا، اور امارات نے اس مرتبہ ایران کو بتایا ہے کہ اگر ہم پر حملہ کیا، ہماری کسی ریفائنری پر حملہ کیا تو ہم وہ جو خارق جزیرہ ہے اس کو اڑا دیں گے۔ اور خارق جزیرہ ایران کی بہت بڑی کمزوری ہے، کیونکہ ایران کا 90% یا 95% تیل جو ہے اسی جزیرے کی ریفائنریوں کے ذریعے ایکسپورٹ ہوتا ہے تیار ہو کے، اور یہ بڑا ولنریبل مقام ہے، اس کو بہت لمبا چوڑا جزیرہ نہیں ہے، چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور اس جزیرے پر امریکہ نے بھی حملہ کیا تھا، بلکہ شاید 2 حملے کیے تھے، لیکن ان حملوں میں امریکہ نے ایران کی تیل کی تنصیبات کو بچا کر حملہ کیا تھا، یعنی جہاں جہاں فوجی کیمپ تھے، جہاں جہاں کوئی فوجی تنصیب تھی، چوکیاں، ان کو اڑایا، لیکن تیل کی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ اس صورت میں پھر ایک بڑی مصیبت، بڑا بحران پیدا ہو جاتا تیل کی عالمی پیداوار میں، اس میں بھی خلل آتا اور پھر مسئلہ کسی اور رخ اختیار کر لیتا۔ تو امارات نے یہ ان کو کہہ دیا کہ اب اگر حملہ کیا تو خارق جزیرہ جو ہے یہ نہیں بچے گا، اور ایران کو پتہ ہے کہ امارات کی فائر پاور، خاص طور پر جو اس کی ایئر فورس ہے، ایئر پاور جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے لیکن دولت اپنے رنگ دکھاتی ہے، دولت کے بل پر امارات نے بے تحاشا اسلحہ اکٹھا کیا ہے، اتنا زیادہ ہتھیار اس نے اکٹھا کیا ہے کہ ان ہتھیاروں کی مدد سے وہ آدھی لیبیا پر قابض ہے، آدھے سوڈان پر وہ قابض تھا، اب وہاں سے اس کا قبضہ سعودی عرب والوں نے کچھ ہٹا دیا ہے، آدھے سے زیادہ یمن پر امارات کا قبضہ تھا، وہ بھی سعودی عرب نے ختم کرا دیا۔ لیکن یہ جو اتنا زیادہ پھیلاؤ اس نے کیا ہے تو اس کے پاس اتنا بے تحاشا اسلحہ تھا تبھی کیا، اور اب بھی ان کے پاس ایئر فورس، میزائل، راکٹ بہت زیادہ ہیں، اور وہ خارق جزیرے کو بھسم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے ایران نے امارات پر، یہ آج کی بات نہیں، یہ 2 ہفتے پرانی بات ہے، ایران نے اس کے بعد سے امارات پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ اب اس کے پاس 2 ہی ٹھکانے ہیں حملے کرنے کے لیے، اور ایک تو بحرین ہے جس کی آبادی 4 لاکھ ہے، چھوٹا سا ایک شہر سمجھ لیں، ایک وہ ہے، اور ایک کویت، وہ بھی چھوٹا سا ملک ہے، بہت پاکستان کے کسی ضلع کا آدھا حصہ بھی نہیں ہے کویت سارا ملا کر۔ تو اب ایران کا جو نزلہ ہے بس ان دونوں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بے چارے قسم کے ملکوں پر گرتا ہے۔ لیکن ان ملکوں کو امریکہ نے، جب یہ جنگ ہوئی تھی ایران اور امریکہ کی، اس جنگ کے خاتمے کے بعد ان ملکوں کو امریکہ نے جدید ترین، زیادہ تعداد میں زیادہ مؤثر ڈیفنس شیلڈ فراہم کی، یعنی اینٹی ڈرون میزائل اور راکٹ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کویت پر جو حملے کیے ایران نے وہ سارے کے سارے 100% ناکام رہے، کسی جگہ پر امریکہ ایران کا کوئی میزائل یا ڈرون ہٹ نہیں کر سکا۔ بحرین میں البتہ ہٹ کیا، لیکن وہ اس اڈے کو ہٹ کیا، امریکہ کے اس اڈے کو جہاں پہلے ہی بہت کچھ خالی کیا جا چکا ہے۔ تو یہ ایران کا اب ایک جو ٹارگٹ ہے حملے کرنے کا وہ اتنا زیادہ سکڑ گیا ہے، ایران کو یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ اس کے پاس جوابی کارروائی کرنے کے لیے اب پہلے جیسا میدان میسر نہیں ہے۔ ایران کی دوسری پریشانی ہے لبنان کی حکومت اب تک حزب اللہ کے سامنے بھیگی بلی بن جاتی تھی، حزب اللہ آرڈر کرتی تھی، لبنان کی حکومت کے پاس اوبے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہتا تھا۔ لیکن اب پہلی مرتبہ اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے
لبنان کی حکومت نے حزب اللہ کو غیر قانونی قرار دیا ہے، اس پر پابندی لگائی ہے، اس کے مسلح ونگ پر پابندی لگائی ہے، سیاسی ونگ پر نہیں لگائی۔ لیکن لبنان میں حزب اللہ ہے ہی وہی جو مسلح ونگ ہے، جو سیاسی ونگ ہے وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس طریقے سے۔ اور اب یہ جو ان کا معاہدہ ہوا ہے امریکہ، اسرائیل اور لبنان کا، اس معاہدے میں یہ طے ہوا ہے کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ ایران اس مطالبے پر، اس فیصلے پر ناراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لبنان میں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور موقف کی اس کمزوری کا اعتراف، احساس انہیں بھی ہوگا، پوری دنیا کو بھی ہے، کیونکہ کسی بھی ملک میں کسی مسلح تنظیم کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ ہو یا کوسٹاریکا ہو، پاکستان ہو یا فلپائن ہو، کسی بھی ملک میں حکومت کے متوازی ریاست کے اندر ریاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، بی ایل اے کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ان دونوں مسلح تنظیموں نے، دہشت گرد تنظیموں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں اپنی ایک متوازی ریاست بنا رکھی ہے۔ ایسا ہی مسئلہ پنجاب میں ٹی ایل والوں نے کیا تھا، ان کا صفایا کر دیا پاکستان نے۔ تو اب ٹی ٹی پی اور بی ایل اے، ان کے خلاف بھی لڑائی جاری ہے۔ اجازت نہیں دی جا سکتی کسی بھی ملک میں فوج کے مقابلے میں فوج بنانے کی۔ تو لبنان کی حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ حزب اللہ کو ہتھیار بند رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تو اس میں عالمی قوانین یا کسی بھی ریاست کے قوانین کی روح سے کیا غلطی ہے؟ کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ کیا ایران اپنے اندر، اپنے ملک کے اندر کسی پاسداران انقلاب کے مقابلے میں کوئی پارٹی اگر اپنا ونگ تیار کرے، مسلح ہتھیار بند ونگ، تو کیا ایران کی حکومت اس کو اجازت دے گی؟ اگر ایران کے اندر کسی ایسی متوازی تنظیم کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو لبنان میں کیسے؟ ایران کو یہ بات سمجھنے میں بڑی دیر لگی کہ لبنان میں اب حزب اللہ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، حزب اللہ ختم نہیں ہوئی، اس کو نقصان بہت ہوا ہے، ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ نقصان اب یہ جو اس کا جو وجود ہے آنے والے دنوں میں یہ مسلسل خطرات کا شکار رہے گا، یہاں تک کہ یعنی حالات میں تبدیلی کا اندازہ اس بات سے لگائیں نا کہ لبنان کی حکومت حزب اللہ کے خلاف بیان تک جاری نہیں کر سکتی تھی، اتنا زیادہ ٹیرر تھا اس کا حکومت کے اوپر۔ اب وہ حکومت ہر روز اعلان کر رہی ہے کہ ہم اس کو ختم کریں گے۔ تو یہ بات ایران کے لیے ایک ناقابل فہم قسم کی اضطراب کی وجہ بن رہی ہے۔ اور کل کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے لبنان کی پولیس نے خامنائی کی تصویریں، پوسٹر وغیرہ سارے اتار کر پھینک دیے۔ تو اس کے جواب میں حزب اللہ کے کارکنوں نے لبنان کے کئی شہروں میں وہ جو لبنانی حکومت نے یہ پوسٹر لگائے تھے کہ لبنان متحد ہے اور لبنان اولا ہے۔ لبنان اولا یعنی جس طرح پاکستان میں مشرف نے کہا تھا کہ پاکستان پہلے، سب سے پہلے پاکستان فرسٹ، تو لبنان اولا یعنی سب سے پہلے لبنان۔ تو وہ جو پوسٹر لگائے ہوئے تھے حکومت نے، حزب اللہ کے لوگوں نے وہ جگہ جگہ سے، کئی جگہ سے، جہاں جہاں ان کو موقع ملا وہ انہوں نے نظر آتش کر دیا۔ تو اس پر لبنانی عوام کے اندر ایک اشتعال ہے، اور لبنانی عوام بھی اب حزب اللہ کے خلاف صف آرا ہو رہے ہیں۔ تو ایک ان کی پریشانی یہ ہے۔ تیسری، یہ جو ہرمز والا مسئلہ ہے، ایران کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہرمز ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور وہ نکل جائے گا۔ ایران کے پاس اس کا قبضہ، امریکہ کو چھوڑے کوئی بھی ملک اسے برداشت نہیں کرے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ایران کے حالیہ حملوں پر دنیا کے تمام ممالک نے مذمت کی ہے، چاہے اس نے وہ جہازوں پر کیے ہیں، چاہے اس نے کویت یا بحرین پر کیے ہیں، سب نے مذمت کی ہے۔ تو ایران کے خلاف ایک عالمی رائے عامہ کا اتحاد بھی بن رہا ہے، اور یہ ایران کی غلطیوں کی وجہ سے۔ اب اس صورتحال میں پہلے تو ایران کے سرکاری اخبار، حکومتی اخبار، یہ تو پاسداران انقلاب کے آؤٹ لیٹ ہے نا، تسریم اور پارس اور اس طرح کے، یعنی اگر پاسداران انقلاب حکومت میں نہیں رہتے تو یہ ان کی حیثیت سرکاری ہونے کی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیہان اخبار حکومت کا ترجمان ہے، یعنی وہاں اگر شاہ کی حکومت تھی تو یہ اس کا ترجمان تھا، اگر آج مولویوں کی حکومت ہے تو یہ اس کا ترجمان ہے، کل کو کوئی اور حکومت آ جائے گی تو یہ اس کا ترجمان ہو جائے گا۔ جس طرح کے پاکستان میں کسی زمانے میں پاکستان ٹائمز اخبار ایک ہوا کرتا تھا، اسے حکومت کا ترجمان سمجھا جاتا تھا۔ تو کیہان نے اداریہ لکھا ہے، پرسوں کا اخبار ہے،
کہ یہ جو 14 نکاتی معاہدہ ہوا ہے اسے معطل کیا جائے۔ یہ کیہان کا اداریہ تھا پرسوں کا، اور کل شام پاسدارانہ انقلاب نے دھمکی دی ہے کہ ہم مذاکراتی عمل اور اس مفاہمت کو معطل کر دیں گے، یعنی کر دیں گے، اعلان نہیں کیا کہ کر دیں گے، بلکہ دھمکی دی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اگر ہمارے خلاف دباؤ اسی طرح جاری رہا تو ہم یہ معاہدہ معطل کر دیں گے۔ اور اب ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے یہ معاہدہ معطل کیا تو امریکہ جنگ کا ذہن دوبارہ بنا چکا ہے، اور امریکی فوج کے اندر سے بہت دباؤ ہے، اور اس دباؤ کا اظہار کل صدر ٹرمپ کی تقریر سے بھی ہوا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنا ایجنڈا فوجی طاقت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کا اس مرتبہ پورا کرنے پر مجبور کر دیا جائے، یعنی کہ ہم دوبارہ جنگ چھیڑ دیں، اور اگر اب ہم نے حملہ کیا تو اسلامی جمہوریہ ایران ختم ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ایران کو نیست و نابود کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن نہیں، اس نے کہا ہے اسلامی جمہوریہ ایران، یعنی ایران پر جو اس وقت حکومت ہے وہ رجیم چینج کا مسئلہ جو پچھلی جنگ میں نہیں پورا ہو سکا، وہ پھر ٹرمپ اشارہ دے رہا ہے۔ وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا وہ الگ بات ہے، لیکن اس نے اپنی اس تقریر میں ٹرمپ نے یہ اشارہ دے دیا کہ اس مرتبہ پھر بات رجیم چینج سے پہلے ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے معاملات ایران کے۔ اور تھوڑا سا ذکر پاکستان کی خبروں کا، چھوٹی چھوٹی خبریں چھوٹے چھوٹے تبصرے میں کرتا ہوں۔ آزاد کشمیر میں JUI اور پیپلز پارٹی کے درمیان انتخابی اتحاد ہو گیا، اور لگتا یہی ہے کہ انتخابات یہ اتحاد جیت جائے گا۔ دوسرے نمبر پر شاید PTI آئے، کیونکہ PTI نے بھی کچھ امیدواروں کو ٹکٹ دے دی ہے۔ مسلم لیگ نون کا وہاں وجود کوئی نہیں رہا، اور شہباز شریف صاحب کے جو گورننس ہے اور جو پنجاب میں جو مریم نواز نے جو گل کھلائے ہیں، اور کی وجہ سے آزاد کشمیر میں بھی مسلم لیگ نون اب کہیں نظر نہیں آتی۔ اچھا، دوسری طرف دھرنا جو اس کا تھا نیلم ویلی میں جو دھرنا تھا وہ تو پرسوں ترسوں ختم ہو گیا، اب صرف راولا کوٹ کا دھرنا رہ گیا، اور آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی نے جو رابطے کیے ہیں حکومت سے اس میں یہ کہا ہے کہ آپ ہمارا کوئی مطالبہ نہ مانیں، صرف یہ اعلان کر دیں کہ آپ سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے تو ہم دھرنا ختم کر دیں گے۔ لیکن حکومت نے ان کی یہ پیشکش بھی مسترد کر دی ہے، اور ان کو ایکشن کمیٹی کو پریشانی یہ ہے کہ اب PTI جسے وہاں بلے کا نشان مل گیا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کی روح سے، تو PTI الیکشن لڑے گی تو اس کا کیا بنے گا، کیونکہ PTI کا الیکشن لڑنا اس بات کا اعلان ہوگا کہ جو لوگ آزاد کشمیر کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں یا 12 سیٹیں ختم کرنا چاہتے ہیں، اب ان کے ہاتھ سے پلیٹ فارم نکل گیا، کیونکہ PTI اگر الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو وہ 12 سیٹوں کو تسلیم کر کے حصہ لے گی، ان 12 سیٹوں پر بھی اپنی امیدوار کھڑا کرے گی جن کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کوئٹہ کا دردناک واقعہ آپ نے سنا، کراچی کا ایک شہری جمیل احمد وہاں گیا کوئٹہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی معصوم بچوں کے ساتھ، تو رستہ بھٹک گیا اور BLA کے دہشت گردوں نے ان کو مار دیا، شہید کر دیا بچیوں کے سامنے۔ اب یہ بچیاں ساری عمر ٹراما کا شکار رہیں گی۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ حکومت پاکستان یہ پابندی لگا دے کہ باقی 3 صوبوں سے کوئی آدمی بلوچستان نہیں جائے گا، کیونکہ وہاں جو جاتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اور بلوچستان میں یہ تو طے ہے کہ جب تک سرفراز بھٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں امن نہیں ہو سکتا۔ بچیاں قتل ہو رہی ہیں، کل رحیم یار خان میں ایک 6 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، پرسوں فیصل آباد میں ایک 8 سالہ بچے کو قتل کیا گیا زیادتی کے بعد، اس سے پہلے سرگودا میں ایک 12-14 سال کے بچے کو پرسوں ترسوں کی بات ہے زندہ دفن کر دیا گیا، لیکن وہ اس کو بر وقت لوگوں کو اطلاع مل گئی کہ یہاں کسی بچے کو دفن کیا گیا، مٹی کھودی، وہ زندہ تھا، اس کو جان بچا لی گئی ہے، اس کی حالت بری ہے۔ اور پنجاب میں ہر روز بچے قتل ہو رہے ہیں، بچیاں قتل ہو رہی ہیں، عورتیں قتل ہو رہی ہیں، 5-5 4-4 قتل ہو رہے ہیں، اور وہ جو انہوں نے ایک کرمنل ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے، کاؤنٹر کرائم کیا مال بنانے کا ایک ٹول ہے، اور ان کے لوگوں کی جائیدادیں اور دولت دیکھے، ان کے بینک بیلنس دیکھے کہ اس ادارے کے بننے کے بعد ظاہر ہے جب یعنی اسٹریٹجی یہ ہو، اب ایک آدمی کو پتہ چلے کہ مجھے مارنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن اگر میں 2 کروڑ روپے دوں گا تو بچ جاؤں گا، تو 2 کیا وہ 3 کروڑ دے دے گا اور اپنی جان بچا لے گا۔ تو ماشاءاللہ، تو سرگودا میں ایک بچی منتہا جس کو بڑی ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، اور وہ ہائی پروفائل کیس بن گیا، اس کیس کا جو مرکزی ملزم بتایا جاتا ہے اس کو ارسلان کو اس فورس نے قتل کر دیا، مار دیا۔
لیکن اب وہاں سرگودا میں جو باتیں چل رہی ہیں وہ تو کچھ اور ہی ہیں. وہ یہ ہے کہ قاتل کو بچایا گیا ہے سودے بازی کر کے، کروڑوں کا لین دین ہوا ہے. یہ الزامات ہیں، ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ الزامات سرگودا میں ہر ایک شخص کی زبان پر ہے کہ اصل قاتل جو تھے ان کو بچا لیا گیا ہے اور اس کو فوراً اس لیے مار دیا گیا تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. لیکن معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تو خدا جانے کیا بنے گا. اچھا، اسلام آباد کا دردناک واقعہ آپ نے سن لیا کہ وہ جس جج آصف کے بیٹے نے 2 لڑکیاں قتل کی تھی، اس جج کے خلاف کرنل انعام الرحیم نے جوڈیشل وہ کمیشن جو ہوتا ہے اس میں ایک ریفرنس دائر کیا تھا. وہ ریفرنس خارج کر دیا گیا ہے. یعنی یہ ایک سانحہ سے کم خبر نہیں ہے. جج آصف کے بیٹا، اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا اور وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی چلا رہا تھا، 2 جرم کر رہا تھا. بچیوں کے قتل کی تو خیر ہے نا، پاکستان میں قریب آدمی اگر 2 4 5 7 10 کوئی امیر زیادہ رئیس زیادہ مار دے تو پاکستان میں یہ کوئی خبر ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے ان بچیوں کو ذکر ہی نہ کرے. ٹھیک ہے، مر گئی، ان کی آئی تھی مر گئی، لیکن یہ جو 2 جرم کیے ہیں کہ بغیر کسٹم پیمنٹ کے اس نے ایک گاڑی چلائی ہے، اس کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا، اس پر بھی کوئی کیس بنا نہیں بنا. تو ایسے جج کو جج نہیں رہنا چاہیے. کرنل انعام الرحمان نے یہی ریفرنس دائر کیا تھا، اس کو ججوں نے فارغ کر دیا ہے. تو اس ملک میں انصاف جو ہے وہ اب مرحوم و مغفور ہو چکا ہے. اچھا، جنگجو گروپ نے ایک کارنامہ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. اس کی ذکر کیا کارنامہ کیا میں نہیں بتانا چاہتا. محرم میں یہ لوگ اس طرح کی واردات کریں گے اور نقصان اٹھائیں گے. تو حکومت نے، پیمرا نے ان کا لائسنس 10 دن کے لیے معطل کر دیا ہے. اب پہلے تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اسلامی توہین پر پیمرا کیسے حرکت میں آ گیا. یہ تو سوائے اس کے کہ کوئی مریم کے خلاف بات نہ کر دے، کوئی شہباز شریف کے خلاف بات نہ کر دے، اس کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں. تو پتہ یہ چلا ہے کہ عوامی رد عمل سے ڈر کے جنگجو گروپ نے خود ہی پیمرا سے حکومت سے درخواست کی کہ ہمیں 10 دن کے لیے بین کر دو، 15 دن کے لیے، تاکہ عوام کا غصہ ختم ہو جائے. یہ ادارہ زوال کا شکار ہے اور زوال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. میں اس پر کسی دن اگر ممکن ہوا تو پروگرام کروں گا، لیکن میں ایک بات لکھوں گا، ایک بات کروں گا، وہ آپ نے توجہ سے سننی ہے. کسی بھی اخبار کا جو ایڈیٹوریل پیج ہوتا ہے وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ مرتب کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ پورے ادارے کی ترجمانی کرتا ہے اور لوگ خبروں پر اعتماد کریں یا نہ کریں، ادارتی صفحے پر اعتماد کرتے ہیں کہ اس میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ واقعی ہیں. ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، توجہ دی جا سکتی ہے، حوالے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ یہ خبر، یہ مضمون نوائب کے ادارتی صفحے پر چھپا تھا، جنگ کے ادارتی صفحے پر چھپا تھا. تو اس لیے ادارتی صفحے کا انچارج کسی پڑھے لکھے آدمی کو بنایا جاتا ہے. یہ اخبارات کی روایت ہے اور پوری دنیا میں. لیکن جنگ میں کیا ہوا ہے، 10 محرم کو جنگ میں یہ کالم چھپا ہے ایڈیٹوریل پیج پر، آپ نیٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. کوئی انوار صاحب ہیں انہوں نے ایسا کمال کیا ہے کہ نعت کا سر بگرے باہیں کہ کیا کہیے. اس نے ایران کا ایک شاعر ہے معین الدین کاشانی، یہ صفوی عہد کا شاعر تھا، 1640 یا 50 میں یہ پیدا ہوا تھا اور پھر 50 سال کی عمر میں یہ وفات پا گیا. تو معین الدین کاشانی کا ایک مشہور ربائی ہے کہ شاہ اسد حسین، شہنشاہ اسد حسین. یہ ربائی کافی مشہور ہے، بلکہ یہاں بہت سارے لوگ اس کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی قرار دیتے ہیں. حالانکہ یہ ان کا نہیں ہے، لیکن نام ایک ایسا مشترکہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی. معین الدین کاشانی یہ ایران کا شہر ہے کاشان، وہاں پیدا ہوئے تھے صفوی عہد میں، 1640-50 کی بات ہے. اس وقت یعنی آج سے کوئی 400 سال 500 سال پرانی بات ہے. تو یہ کالم جنگ میں چھپ گیا انوار صاحب کا، جس میں انہوں نے اس ربائی کو شاہ اسد حسین، پادشاہ اسد حسین کو علامہ اقبال سے منسوب کر دیا. میں نے پہلا مصرع اس سے پہلے غلط پڑھا، شہنشاہ اسد حسین، شاہ اسد حسین، پادشاہ اسد حسین. یہ ہے سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ اسد حسین. یہ الوائٹ شاعر تھا، شیعہ شاعر نہیں تھا، کیونکہ شیعہ تو ویسے ہے نا، جس طرح شیعہ مسلمان، اس طرح سنی مسلمان، وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان. یہ الوائٹ جو ہے ان کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے.
ان کا عقیدہ مثلا وہ آپ نے سنا ہوگا نا قرآن میں ہے کہ جو یہودی حضرت جبرائیل پر بڑے ناراض ہیں کیونکہ حضرت جبرائیل نے وہی کسی اور پر بھیجی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو جبرائیل نے کوئی کسی اور طرف لے گیا، یہ یہودیوں کا بختوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ جو الوائٹ ہے ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جبرائیل جو ہے اس نے زیادتی کی، اللہ تعالیٰ نے وہی دے کر نبی بنانے کے لیے کسی اور کو نبی بنانے کے لیے جبرائیل کو اتارا، لیکن جبرائیل کسی اور کے گھر میں، یعنی وہ الگ قصہ ہے۔ تو رسالت میں آپ سے یہ شاعر جو تھا معین الدین کشانی بڑی دشمنی رکھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی دشمنی رکھتا تھا، اور یہ شعر بھی اسی دشمنی میں کہا گیا کہ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، یعنی لا الہ کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے۔ تو خیر یہ قصہ اس کو چھوڑے، اس بحث کو۔ اصل قصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ لکھ بھی دیا کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، تو ایڈیٹر صاحب جو تھے اس ایڈیٹوریل پیج کے انچارج، ان کی عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی، ان کو اتنی سینس نہیں تھی کہ علامہ اقبال کا ڈکشن کیا ہے۔ علامہ اقبال کا ڈکشن تو پرائمری اسکول کے بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ اس کو احمد فراز کا شعر سنائیں اور کہیں کہ یہ اقبال کا ہے تو وہ بچہ نہیں مانے گا، وہ کہے گا اقبال کا شعر اس طرح کا نہیں ہوتا۔ احمد فراز کا جتنا اچھا شعر ہو، فیض احمد فیض کا جتنا اچھا شعر ہو، مرزا غالب کو لے لے ایون کتنا اچھا شاعر ہو، اس کا شعر کتنا بھی اچھا ہو، اگر آپ کسی بھی شاعر کا کوئی بہت اچھا شعر کسی کے سامنے علامہ اقبال کا بنا کر پیش کریں تو وہ کھٹک جائے گا کہ نہیں، علامہ اقبال کی زبان، ان کا لہجہ، ان کا الفاظ کا انتخاب، ان کا ردم، ان کی جو سمیٹری الفاظ کی ہر چیز مختلف ایک رنگ بتا دیتا ہے کہ علامہ اقبال کا ہے۔ یہ جو ہے شاہ حسین پادشاہ حسین، یہ تو شاعری کے معیار کے مطابق شعر ہی نہیں ہے، یہ تو اتنے کمزور وزن ردیف قافیے کا لحاظ سے، اور مفہوم جو ہے وہ تو اپنی جگہ ظاہر ہے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا جس طرح کی اس الوائٹ شاعر نے کی۔ تو ایڈیٹوریل پیج کے انچارج جو تھے انہوں نے اس کالم کو چھاپ دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر یہ موجود ہے کہ یہ علامہ اقبال کے شعر ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو کسی دن اخبار جنگ میں ادارتی صفحے پر علامہ اقبال کا یہ شعر بھی چھپ جائے گا کہ شیشی بھری گلاب کی پتھر پہ توڑ دوں، اگر خط کا جواب نہ آیا تو خط لکھنا چھوڑ دوں۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے جو جنگ میں چھپا ہے، لوگ کہا کریں گے۔ تو یہ زوال کی نشانی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔